सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। हुकूमत ने गरीब को बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से पहले खिताब में बताया कि रिलीफ पैकेज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा है। 1 करोड़ 40 लाख घरानों को माहाना 2000 यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिलेगा। उनका कहना था कि मिसाक मईशत की पेशकश को हक्कारत से मुस्तरद कर दिया गया। इमरान खान के दौर में डॉलर 189 रुपये पर पहुँच गया। साबिका हुकूमत ने ना ईंधन का बंदोबस्त किया, ना कारखानों की मुरम्मत कराई। हमने दिल पर पत्थर रख के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। साबिका हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पाकिस्तान को मौशी दिवालियापन से बचाने के लिए नागुज़ीर था। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हम गरीब आवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बोझ से बचाने के लिए 28 अरब रुपए माहाने से नए रिलीफ पैकेज का आगाज़ कर रहे हैं, जिसके तहत फौरी तौर पर पाकिस्तान के 1 करोड़ 40 लाख गरीब तरीन घरानों को 2000 रुपए दिए जा रहे हैं। ये घराने 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल हैं, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का 1/3 हिस्सा बनता है। ये उस माली इमदाद के अलावा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इन्हें पहले ही दी जा रही है, और आइंदा माली साल के लिए इस रिलीफ पैकेज को बजट में शामिल किया जाएगा इंशाअल्लाह। मैंने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को हदायत की है कि पाकिस्तान भर में 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में अवाम को फरोख्त किया जाए। साबिक हुकूमत ने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए ना ईंधन का बंदोबस्त किया और ना ही बर वक्त बिजली के कारखाने मुरम्मत कराए, जिसकी वजह से अवाम महंगी बिजली और घंटों लोड शेडिंग के अजाब में मुब्तला हुए। मेरे अहले वतन, हमने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गुज़श्ता रोज़ इजाफा किया है। ये फैसला हमें क्यों और किन मुश्किल तरीन माशी हालात में करना पड़ा? साबिक हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए सब्सिडी का ऐलान कर दिया, जिसकी कौम दाने में कोई गुंजाइश नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से अपना पहला खिताब किया और इस मौके पर मौशी सूरत हाल के हवाले से बात करते हुए उनका ये कहना था कि उन्होंने जब मिसाक मईशत की पेशकश की थी तो इसे हकारत से मुस्तरद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दौरे हुकूमत में डॉलर 189 रुपये पर पहुँचा दिया गया। साबिका हुकूमत ने ना ईंधन का बंदोबस्त किया, ना कारखानों की मुरम्मत कराई। हमने दिल पर पत्थर रख के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। उन्होंने कहा कि साबिका हुकूमत ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का ऐलान किया था। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा पाकिस्तान को मौशी दिवालियापन से बचाने के लिए था। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 28 अरब रुपये के रिलीफ पैकेज का ऐलान किया। इसी बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप ज़ुबैर मोतीवाला साहब। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर मोतीवाला साहब आपके वक्त का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये पहला खिताब था, मईशत के हवाले से उन्होंने बात की और जिस रिलीफ पैकेज का उन्होंने जिक्र किया है 28 अरब रुपये का ये रिलीफ पैकेज है जो कि दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल को संभाला देने के लिए ये इकदाम पॉजिटिव साबित होंगे? देखिए जी, कुछ न मिलने से कुछ मिलना बेहतर है। बात यह है कि 28 अरब रुपये अगर ये पैकेज इन्होंने जो दिया है, जो 1 करोड़ 40 लाख लोगों को मिलेगा और 35,000 से कम वालों को मिलेगा, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। मैं अगर इनकी जगह पे होता तो मैं तो ये करता कि जी असल में क्या है, आपने अगर पेट्रोल बढ़ा दिया है तो एक आदमी का बजट तो बनता है ना घर का। वो घर का बजट बनाने के लिए जरूरत इस बात की नहीं है। अगर मैं आटा, चीनी और एडिबल ऑयल
یہ تین چیزیں غریب سے غریب تر آدمی کو بھی چاہیے اور امیر سے امیر تر آدمی کو بھی چاہیے. اگر اس پہ آپ سبسڈی دے دیتے کہ بھائی یہ تینوں چیزیں آپ کو اس کو کمپنسیٹ کر دیں گی، اور آپ کے تیل مثال کے طور پر کسی کے پاس موٹر سائیکل ہے اور اگر وہ بس مہینے کا 3,000 روپے کا پیٹرول لیتا ہے، اب وہ 4,000 روپے کا جب لے گا تو اس کو اپنے آپ 1,000 روپے کی سبسڈی وہاں دے دیں کھانے پینے کی اشیاء کے اوپر، جن کی ان کو ضرورت ہے. جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے اس کو بھی ہے، جس کے پاس موٹر سائیکل ہے اس کو بھی نہیں. تو اگر آپ یہ کام کر لیتے تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوتا. اور ایک ساتھ 30 روپے جو بڑھائے ہیں، اگر اس کو فیسز میں بڑھاتے، IMF کی کنڈیشنلٹیز کی بات ساری ہے، لیکن اگر 10-10 روپے کر کے بڑھاتے اور اتنے دنوں میں اگر بڑھا لیتے تو بہت مناسب ہوتا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں جو اس وقت پاکستان کے حالات ہیں یہ فائنینشیل ایمرجنسی ہے. ہم سب کو اس کے اندر یہ سمجھ لینا چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ یا یہ گورنمنٹ. میں کسی گورنمنٹ کی فیور نہیں کرتا، میں پولیٹیکل ہوں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کی اکانومی ہے وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آج دنیا میں کوئی کنونشنل وار نہیں ہوتی، آج آپ کو اکنامیکلی مارا جاتا ہے. اکنامی کے اندر جب آپ اس طرح کے حالات میں پہنچا دیتے ہیں کہ 200 روپے کا ڈالر ہو جاتا ہے، اور یہ اگر آپ کی اناؤنسمنٹ کرنے سے اور آپ کی کرنے سے 2 روپے ڈالر میں کمی ہوئی ہے، لیکن ریئلسٹک ویلیو آف دی ڈالر کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. آپ یہ سمجھیں گے اگر ہم را مٹیریل منگاتے ہیں تو کیسے اس کے اندر مینوفیکچرنگ سیکٹر کیسے چلے گا، باقی چیزیں کیسے چلیں گی، آپ ایکسپورٹ کیسے بڑھائیں گے. یہ سارے اتنے سارے سوال جواب ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ اگلا جو ان کو بجٹ بنانا ہے اس کے اندر ان کو بہت احتیاط کرنی پڑے گی. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ جو انہوں نے یہ پیکیج اناؤنس کیا ہے یہ غریبوں کی ریلیف کے لیے ہے. اگر ان تک یہ پہنچ جاتا ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ ان تک پہنچ جاتا، اگر یہ ان تک پہنچ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم نے احسن قدم اٹھایا ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. زبیر صاحب، بجٹ کا آپ نے ذکر کیا، ایک ہفتے میں بجٹ بھی جو ہے وہ پیش ہونے والا ہے، 10 جون کا اعلان کیا گیا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی میں اضافہ مزید ہوگا اس بجٹ کے بعد؟ نئے جو ہے وہ ٹیکسز لگیں گے بجائے اس ریلیف پیکیج کے؟ اور کون سے ایسے میجر اقدامات ہیں جو کہ حکومت اٹھا سکتی ہے اس معاشی صورتحال کو سنبھالا دینے کے لیے؟ دیکھیں، میری تو خواہش ہے کہ یہ جو ہم 700 ارب روپے سے 800 ارب روپے ہر سال اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو چلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی کرسیوں پہ قائم رکھنا ہے اور ان کے لیے ہم وہ اداروں کو چلا رہے ہیں جو نقصان میں ہیں. زبیر صاحب، میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے. بہت شکریہ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کے وقت کا. سر، پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ یہ جو ایک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہمیں نظر آیا، 28 ارب روپے کا ریلیف پیکیج جو عوام کے لیے اعلان کیا گیا ہے، اس کا کیا پروسیس ہوگا؟ کس طرح سے جو ہے وہ عوام اس سے مستفید ہو سکیں گے؟ جی، یہ 28 ارب روپیہ جو ہے یہ غریب ترین پاکستانی، جو 1,40,00,000 غریب ترین گھرانے ہیں جو کہ 1/3 پاکستانی کے برابر ہے، ان کو دیے جائیں گے 2,000 روپے کے حساب سے. تو اس میں سے تقریباً 73 لاکھ 74 لاکھ لوگ وہ ہیں، 74 لاکھ گھرانے وہ ہیں جو کہ بسک کے بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں، اور باقی تقریباً 65-66 لاکھ لوگ وہ ہیں جو کہ اس میں ریسیپینٹس نہیں ہیں لیکن اس کے بعد ان کی انکم آتی ہے. وہ بھی غریب ہیں، ان کی بھی انکم 35-40 ہزار روپے سے کم ہے، لیکن وہ بیسک انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے. تو جو بسک کے ریسیپینٹس ہیں 73 لاکھ 74 لاکھ، ان کو تو ہم فل فور پیسے دے دیں گے. جو باقی لوگ ہیں ان کو کل ہم ایک نمبر فون نمبر دیں گے، اس سے ہم کہیں گے کہ آپ اپنا نام اور شناختی کارڈ نمبر بھیج دیں. وہ اگر ہمارے جو معیار ہم نے رکھا ہے غربت کا اس کے نیچے آئیں گے تو ان کو بھی فل فور پیسے دے دی جائے. ابھی یہ زبیر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ذکر کر رہے تھے کہ اگر جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، ایڈیبل آئل ہے، اگر اس پر سبسڈی اگر دی جائے لوگوں کو، غریب عوام کو، تو یہ زیادہ بہتر ہو سکتا ہے. کیا اس سلسلے میں کوئی پلان مرتب کیا جا رہا ہے سر؟ دیکھیں، جو ہم 2,000 روپے دیں گے اس میں کوئی پابندی تو نہیں ہے کہ وہ ڈیزل پہ خرچ کرے یا پیٹرول پہ خرچ کرے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ شروع میں یہ بات آئی تھی کہ آپ صرف موٹر سائیکل والوں کو دیں، لیکن ہم نے یہ بات بھی سوچا کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل بھی افورڈ نہیں کر سکتے، تو بسوں میں سفر کرتے ہیں، تو اور بسوں کا کرایہ بڑھ جائے گا، ڈیزل مہنگا ہوگا. تو ہم نے یہ 2,000 روپے ہر خاتون کو، ہیڈ آف ہاؤس ہولڈ لیڈی کو دے دیے ہیں. اب وہ چاہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے کچھ اناج گھر میں ڈال لے، وہ چاہے تو اس کو ٹرانسپورٹ پہ خرچ کر لے، وہ چاہے تو جو اس کی مرضی ہے وہ اس پہ خرچ کر لے. اس کو ہم بالکل وہ نہیں قدغن لگائیں گے کہ آپ نے کہاں خرچ کرنے ہیں. جو بسک کے ریسیپینٹ ہے، میں نے کہا اس کے علاوہ یہ پیسے ہیں، ان کو بھی پھر سے پیسے ملیں گے اور باقی لوگوں کو پیسے ملیں گے. یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ 8,40,00,000 لوگ ہیں.
1/3 پاکستان کی جو پاپولیشن ہے اس کو ہم یہ پیسے دے رہے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ 40% پاکستانی جو امیر ترین پاکستانی ہیں وہ 85% پیٹرول استعمال کرتے ہیں, وہ 75% سے زیادہ ڈیزل استعمال کرتے ہیں. تو غریب لوگوں کا اتنا کنزمپشن پیٹرول یا ڈیزل کا نہیں ہوتا. تو یہ جو ہے یہ پیٹرول اور ڈیزل کے علاوہ مہنگائی کے جو ان کو زخم لگے اس پہ بھی یہ مرہم رکھے گا وزیر اعظم صاحب کا جو پروگرام ہے یہ 2000 روپے کا. مفتاح صاحب, موجودہ صورتحال جو معیشت کی ہے اس میں یقیناً حکومت کے لیے جو بجٹ بنانا ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے. ایسے کون سے سر میجر اقدامات ہو سکتے ہیں آنے والے بجٹ میں جس سے غریب عوام کو مزید ریلیف مل سکے؟ دیکھیے آلریڈی یہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریسیپینٹس ہیں اس کو ہم بڑھا لیں اور ان کو 90 لاکھ یا 1 کروڑ ریسیپینٹس کر دیں. تو غریب ترین لوگوں جو 1 کروڑ گھرانے ہیں جس میں 6 کروڑ لوگ ہیں ان کو تو ہم قسط کے تھرو پیسے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے علاوہ وسیلہ تعلیم پروگرام ہے, نشو و نما کا ایک پروگرام ہے, دیگر پروگرام ہے تو وہ بھی کرتے رہیں گے. ساتھ ساتھ آپ نے جو ایک انشاءاللہ تعالیٰ شہباز شریف صاحب ایک پنجاب میں ایک کسان کی اسکیم کا لون کا پروگرام کرتے تھے, ہم اس کو پورے پاکستان میں یہ لے کے جائیں گے. ای لون اسکیم, تو کسانوں کو بھی لون دیں گے, چھوٹے کاروبار چھوٹے تاجر کو بھی لون دیں گے. تو یہ بھی ہم کام کریں گے اور ہم کوشش کریں گے جب بجٹ کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلے میری اولین ترجیح یہ ہوگی کہ ہم مہنگائی کو قابو کر لیں, کیونکہ مہنگائی سب سے بڑا ٹیکس ہے اور غریب ابھی سب پہ ہوتا ہے, غریب کو زیادہ حق کرتا ہے. تو اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہم مہنگائی پہ قابو کر لیں گے اس سال کے اندر انشاءاللہ تو وہ پھر غریب کی ایک زخموں پہ مرہم کے برابر ہوگا. تو سر آنے والے دنوں میں آپ سمجھتے ہیں ابھی مزید کچھ ایسے مشکل فیصلے ہیں جو حکومت کو کرنے پڑیں گے؟ پھر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ حکومت پاکستان کا جو خان صاحب جب گئے تھے اور ان کو فروری کے اندر انہوں نے جب پیٹرول میں کمی کی ہے پیٹرول کی قیمتوں میں, تو وہ ان کو بھی شاید اندازہ تھا کہ یہ ملک اس چیز کا, یہ ملک کی معیشت اس چیز کی متحمل نہیں ہو سکتی ہے. اس مہینے 120 ارب روپے کی پیٹرول کے اوپر سبسڈی دی جائے گی جو کہ سویلین حکومت کو چلانے کے خرچے کے 3 گنا زیادہ ہے. تو ایک طرف پوری حکومت چلانے کا خرچہ جو ہے وہ 40 ارب روپے مہینے کا, اور ایک طرف صرف پیٹرول اور ڈیزل کی سبسڈی میں آپ 120 ارب روپے دے رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ متعمل ملک نہیں ہو سکتا, اور خاص طور پر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ زیادہ تر سبسڈی جو ہے وہ امیر لوگوں کو دیتے ہیں, جس کی گاڑی ہے اس کو سبسڈی ملتی ہے, جس کی بڑی گاڑی ہے اس کو اور سبسڈی ملتی ہے. تو ہم نے غریب لوگوں کے زخموں کو اپنے مرہم رکھا ہے, لیکن ہم پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے کیونکہ یہ پاکستان کو خدا نہ خواستہ ہم دیوالیہ پن کی طرف نہیں لے جا سکتے, اور یہ ایک دم غیر ذمہ داری کی ثبوت دیا تھا عمران خان نے, اور آج شہباز شریف نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا. میرے خیال سے بڑے جگر کی ضرورت ہے, لیکن یہ بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک, مفتاح اسماعیل صاحب امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ فیصلے پازیٹیو امپیکٹ دیں گے اور پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب جائے گی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ایک شخص کی ضد آئین اور اداروں سے بڑی ہے تو یہ اس کی بھول ہے. آئینی طریقے سے حکومت بدلی گئی, پہلی بار دروازے کھولے گئے, پھلانگے نہیں گئے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے پہلا خطاب, کہا سابقہ حکومت جیسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی. عمران خان کے دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی, سازشی خط کی نام نہاد کہانی گڑھی گئی. قومی سلامتی کمیٹی نے 2 بار وضاحت سے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. امریکہ میں پاکستانی سفیر نے سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا. دہشت گردی کا فتنہ دوبارہ سر اٹھا رہا ہے. صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کی بحالی شروع کر دی گئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 4 سال میں اظہار رائے کی آزادی چھین لی گئی. انہوں نے بھارت کو بھی پیغام دیا کہ وہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے 5 اگست کا اقدام واپس لے. پہلی بار دروازے کھولے گئے, پھلانگے نہیں گئے. یہ عوام, پارلیمنٹ اور آئین کی فتح ہے. ہم نے حکومت سنبھالی تو ہر شعبہ تباہی کی داستان سنا رہا تھا. 3 دہائیوں کی عوامی خدمت کے سفر کے دوران ایسی تباہی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی جو سابق حکومت اپنے 3.25 سال کی بدترین حکمرانی کے بعد پیچھے چھوڑ گئی. سیاسی مقاصد کے لیے سفارتی خط کی نام نہاد سازش تک گھڑی گئی. ایک خطرناک جھوٹ بولا گیا. حالانکہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے 1 نہیں 2 بار پوری وضاحت کے ساتھ کہا
کہ ایسی کوئی سازش نہیں ہوئی۔ امریکہ میں ہمارے سفیر نے بھی سازش کی کہانی کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس کے باوجود ایک شخص مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ شخص اپنے منفی سیاسی ایجنڈے کی خاطر قومی مفادات اور پاکستان کے سفارتی تعلقات کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ میرے اہل وطن، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا گھمنڈ اور ضد دستور پاکستان اور آئینی اداروں کی متفقہ رائے سے زیادہ مقدم ہے تو یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، کسی ایک فرد کی ضد سے نہیں۔ عالمی اداروں نے گواہی دی کہ ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آپ کے دور میں ہوئی۔ ملک میں لوڈ شیڈنگ کے اندھیرے آپ واپس لائے اور آج معیشت کی سانس بند ہوئی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ ہمارے سامنے دہشت گردی اور بدامنی کی صورت میں ایک اور چیلنج موجود ہے۔ یہ فتنہ بدقسمتی سے دوبارہ سر اٹھا رہا ہے۔ ہم نے صوبوں کے ساتھ مل کر نیشنل ایکشن پلان کی اثر نو بحالی شروع کر دی ہے۔ یہ قومی مفادات سے جڑے منصوبوں کو تیزی سے مکمل کرنے کے لیے بھی نہایت ضروری ہے۔ حکومتی دعووں کے باوجود عوام 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھگتنے پر مجبور ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی ہے کہ آتی کم ہے اور جاتی زیادہ ہے۔ لاہور سے لوڈ شیڈنگ کی صورتحال کیا ہے جان لیتے ہیں۔ عبداللہ معروف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عبداللہ بتائیے گا۔ لاہور میں ایک مسئلہ ختم نہیں ہوتا کہ دوسرا سر اٹھانا شروع کر دیتا ہے۔ مہنگائی ہو یا لوڈ شیڈنگ، دونوں نے عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو شہر لاہور میں روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے مالی اخراجات بڑھ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عوام میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ عوام کا کہنا ہے دن ہو یا رات لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سکون ہی نہیں، کھانے کو پیسے نہیں، پینے کو پیسے نہیں، جنریٹر کہاں سے خرید کے لائیں، سولر پینل کہاں سے خرید کے لائیں۔ حکومت کو چاہیے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس میں کمی کی جائے، جبکہ حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کافی حد تک جو لوڈ شیڈنگ ہے اس پر قابو پا لیا گیا ہے۔ جو شارٹ فال ہے بہت شکریہ آپ کا۔